अस्सलामु अलैकुम। चले हस्बे जायका, हस्बे रिवायत और हस्बे आदत, इमदाद हुसैन शहजाद। ये रहा, इसकी जरा इसका ना काफिया रदीम मिला के किसी दिन शेर मुकम्मल कराएंगे उसको। और हस्बे मामूल मोहम्मद अजीज सिद्दीक हाजिर खिदमत। हम जो बात कर रहे होते हैं तो लोग जो दोस्त अहबाब पूरी दुनिया में प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो अपनी इनपुट भेज रहे होते हैं। आज कमाल है, जो जाति उम्रा के बारे में और हिस्ट्री के बारे में जब बात की, एक ऐसी वीडियो शेयर की है, वो गुफ्तगू में अभी चलाने लगा हूं। मैं कहता हूं उसने कमाल कर दी। उसने कहा जिसने पाकिस्तान से दुश्मनी की, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ बात की, वो इस दुनिया में नहीं रहा, जलील हो बेआबरू होके मरा। उसने शेख मुजीब की बात की बड़ी वाज़ेह तौर पर। और फिर इनके बारे में क्या कह रहा है कि जाती उम्रा, वो यहां आने का नहीं कह रहा कि ये भी जनाजा ही जाएगा, कोई जनाजा भी जाती उम्रा में ही जाए। जरा सुनिएगा पहले वो गुफ्तगू। पाकिस्तान के इलाके पे रखा है जाती उम्रा, तुम्हें शर्म नहीं आती? और ये मेरी बात नोट कर लीजिए आप, जिसने इस मुल्क के खिलाफ मुंह खोला वो जिंदा नहीं बचा, और जिसने इस मुल्क को जख्म पहुंचाई वो ऐसी भयानक मौत मारा गया। वो शेख मुजीबुर रहमान हो, इंदिरा गांधी हो, या इस मुल्क का एक साबका वजीर आजम हो। तो ऐ साबका वजीर आजम साहब, जो आप नहीं कह रहे और जो कहना चाह रहे हैं, 3 दफा आप वजीर आजम रहे, तो मेरी ये पेशन गोई भी सुन लीजिए। आप जिंदा इस मुल्क में वापस नहीं आ सकते। आप इस मुल्क में आएंगे लेकिन ताबूत में आएंगे, उससे पहले आप इस मुल्क में नहीं आ सकते। और मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मैं हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश जरूर करूंगा कि जब आपका ताबूत आए तो उसे पाकिस्तानी जाती उम्रा नहीं, असल हिंदुस्तानी जाती उम्रा भेजा जाए, जो आपका वतन है, जिसकी याद में आपने पाक सरजमीन के एक इलाके का नाम जाती उम्रा रख दिया। वो जो बीच में एक बॉर्डर आ गया, बस वो यानी कि एक बॉर्डर आया, बाकी तो आप हम उसी सोसाइटी के मेंबरान हैं। आप हम जो है वो एक ही कल्चर है, एक ही जो है वो हमारा जो है वो बैकग्राउंड है। जिसको आप रब कहते हैं हम भी उसी को रब कहते हैं, जिसको आप पूछते हैं रब को, उसको हम भी पूछते हैं। आपकी तदफीन असली जाती उम्रा में की जाए, बल्कि उस बाजार में जहां आपके दादा मोहतरम, उनका नाम ही ऐसा है इसलिए मैं नाम बिगाड़ नहीं रहा, ज्ञानी जैल सिंह साहब ने उनका नाम लिया ही इस तरह से है। अच्छा, दुल्ला फुल्ला आलेदा पुत्र, तो जहां आपके दादा मोहतरम दुल्ला फुल्ला वाले कारोबार किया करते थे, तवाइफों को हार फूल बेचने का, जब आप ताबूत में आए तो आपकी तदफीन उसी बाजार में की जाए। आप बेतौकीरी करते हैं। इस मुल्क के नान जमी खाकर इस मुल्क की खातिर अपना लहू देने वालों की मैं दावे से कहता हूं कि आप 2 दिन नान और पानी नहीं खा सकते। कारगिल का वो एडवेंचर मिस एडवेंचर करके मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया। जी, आपने गुफ्तगू सारी सुन ली। 2 बातें हैं अब। एक तो इमदाद हुसैन शहजाद जब मेरे से पहले बात कर रहे थे तो कह रहे थे मैं अल्ताफ हुसैन के बारे में बात करनी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बात करनी हमने, क्योंकि ये वो नाचीज है जिसने इसकी तकरीर पे पाबंदी लगाई थी। मुल्क दुश्मनों को भूल जाएं। जो इस कैटेगरी में हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं समझते भाई, बड़ी वाज़ेह है। चाहे वो जो मर्जी लीडर बने हो, हमारे लिए कोई लीडर शीडर नहीं है। हमारा मुल्क प्रायोरिटी के ऊपर है। और दूसरी बात, आपने रात मेरा प्रोग्राम देख लिया जिसमें मैंने अंदर की बात सारी और जो हाथ पांव पड़ने और बड़ा वाज़ेह तौर पर जनरल कमर जावेद वाहिद साहब ने कह दिया कि उनकी जात की हद तक तो तज़हीक की, तौहीन की वो बर्दाश्त है, लेकिन आर्मी की तज़हीक और तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अली वजीर के बारे में, माफी के बारे में, और बड़ा क्लियर, यानी खुल के सारा पंजाबी कहते हैं बोलती बंद होगी। मैं की कमा किसी ने गुस्सा ना लगे मेरी इस गल दा उत्ते, लेकिन इतनी कमाल बातें की। और आपको पता है DGISI जनरल फैज हमीद भी और DGIS पे भी मौजूद थे। 8 साढ़े 8 घंटे की मुलाकात, खाने पे एक एक चीज, जितनी तसल्ली, तीर की तसल्ली की, मुरम्मत की, और मैंने तरला माफी है। और शहबाज शरीफ घुटने ही पड़ गए या पता नहीं क्या हो गया, वो मैं नहीं बताता, जो मैंने जो बातें करनी थी वो कर दी। अब जो कि माइक होगा मलिक अपना, सॉरी, इमदाद हुसैन शहजाद साहब के पास,
ذرا پہلے تو آپ نے وہ جاتی عمرے کی کہانی سن رہی کہ غدار وطن اور یہ جو اس ملک کے ساتھ دشمنی کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں داروں کے ساتھ، کیا کہتے ہیں؟ اور پھر الطاف حسین کا میں نے آپ کو بتا دیا وہ جواب، آپ کو بات کرنا چاہتی ہوں تو بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اظہر صدیق صاحب، آپ کو اور آپ کے ناظرین کو امداد حسین شہزاد کا لندن سے السلام علیکم۔ اظہر صدیق صاحب، آپ نے جو بات کی پاکستان کی، اور یہ جو دوست جنہوں نے یہ ویڈیو بھیجی ہے، ہمارے ناظرین اصل میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، ہماری ایسی شاندار قسم کی رہنمائی کرتے ہیں کہ ہمیں خود بھی کئی چیزیں جو ہیں وہ پتہ نہیں ہوتی ہیں، اور ان کی رہنمائی سے ہمیں ان کا راستہ مل جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک خاص، مجھے کوئی دوست کل پوچھ رہا تھا صدیق صاحب کہ آپ میاں نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ جو کام کسی خاص بندے سے لینا چاہتا ہے وہ اس کے ذمہ لگا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ جو پاکستان کو لوٹنے والے لوگ ہیں، جو لٹیرے ہیں، اور جو خود ساختہ بیروپیے جعلی لیڈر بنے ہوئے ہیں، ان کے چہروں سے نقاب اتارتے رہیں۔ تو آپ نے جو آج بات کی اور دوست نے جو ویڈیو بھیجی، اس کی تناظر میں یہ بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اس لا الہ الا اللہ کے نعرے کے اوپر جن لوگوں نے قربانیاں دیں، جو شہداء تھے، ہمارے والد صاحب امرتسر سے ہجرت کر کے آئے، وہ بتاتے تھے کہ ان کے اپنے سگے میرے جو چچا زاد ان کے بھائی تھے، ان کی شہادت ہوئی، اور راستے میں دنیا کی دیکھیں نا سب سے بڑی ہجرت تھی یہ اس زمانے کی دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تھی کہ جس میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ بے قصور، قصور تو نہیں تھا اپنا وطن لینے کے لیے اپنے وطن آ رہے تھے، کوئی قصور نہیں کیا تھا، کسی کو قتل کے بدلے قتل نہیں کیا، مطلب اس کا سزا نہیں ملی، وہ تو بے قصور لوگ تھے۔ اچھا وہ شہید ہوئے۔ میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے کہ کہتے تھے میں لاہور ریلوے اسٹیشن پہ 16 سال کا نوجوان تھا، میں کہتے لاہور ریلوے اسٹیشن پہ گیا تو ایک ٹرک کھڑا تھا، تو ایک عورت، بوڑھی عورت جو ہے وہ بھاگ کے ٹرک کے اندر گھستی تھی، اور وہ جو وہاں پہ فوجی اہلکار موجود تھے وہ اس کو نکالتے تھے، کہتے اماں جی کدھر وڑ دے پہ ہو، وہ پھر دوبارہ ٹرک کے اندر گھس جاتی تھی۔ اچھا وہ کہتی تھی میرے 6 جوان بچوں کی لاشیں اس ٹرک کے اندر ہیں، تو میں کس طرح سے جو ہے نا اس کو مطلب چھوڑ دوں، میں اپنے بچوں کے چہرے دیکھنا چاہتی ہوں، میں دیکھنا تو لاشوں سے بھرا ہوا ٹرک تھا، اور یہ لاشیں جو ہیں یہ پاکستان کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھیں۔ اور 80,000 تاریخ میں لکھا ہوا ہے، 80,000، آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہوگی، خواجہ صاحب لاہور میں تھے، ان کی جب امرتسر جل رہا تھا، تو آپ پڑھے 80,000 خواتین ایسی ہیں جو پاکستان نہیں آ سکیں، جو مسلمان ہونے کے باوجود ان کو مذہب کی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ انہوں نے جو ہے وہ سکھوں کی اولادیں پیدا کی۔ تو میرے والد صاحب یہ بڑی بڑی گہری بات کرتے تھے کہ امداد بیٹا، پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، کیونکہ وہ 80,000 عورتیں راتوں کو اٹھ کر پاکستان کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی ہیں، اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی ہیں۔ تو آپ بالکل اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں رہ جاتی کہ جب آپ کے پیچھے اتنی بڑی دعائیں ہوں، اتنی شہادتوں کی ایک داستان ہو، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے کسی غدار کو قبول کرے گی؟ بالکل نہیں کرے۔ اور جب آپ بالکل انہوں نے درست فرمایا، ہمارے دوست نے جنہوں نے یہ ویڈیو بھیجی، آڈیو بھیجی ہے، کہ پاکستان کا آج تک جس نے برا سوچا، جس نے پاکستان کے خلاف کوئی سازش کی، اس کا نام و نشان مٹ گیا، نام و نشان اس کے جو تھی نا، نسلیں ختم ہو گئی۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، شیخ مجیب کی انہوں نے مثال دی، بھٹو کی مثال دی، یہ تمام لوگ جنہوں نے، اندرا گاندھی کو دیکھ لیں، اندرا گاندھی کی کیسے موت ہوئی، میں نے وہ بالکل جگہ ایسا ہی۔ دیکھی ہے، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، اس کو کہتے ہیں صفدر جنگ روڈ دلی میں، ٹھیک ہے، جہاں وہ مری، جہاں وہ گری تھی۔ آپ یقین مانیے کہ اتنی عبرتناک موت ہے، اور ان سب کی عبرتناک، بھٹو کو 3:30 بجے پھانسی پہ لٹکایا گیا ہے جی، وہ اتنا بڑا جناب وہ اپنے اس میں کے لیڈر تھے، لیکن یہ دیکھیں کہ ان کی موتیں کیسے ہوئیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں سیاسی تنازع کیا تھے کیا نہیں تھے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی مخالفت، پاکستان کے غداروں کے ساتھ جو اس سرزمین نے سلوک کیا اور کرتی رہے گی، وہ انہوں نے بالکل درست اپنی آڈیو میں کہا۔ اور اب آپ ان کا بھی معاملہ دیکھ لیں، جن کی آپ نے ابھی بات کی، اور آپ اتنے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی جو ہے نا سعادت سے نوازا ہے کہ آپ نے پاکستان میں بیٹھ کے لندن میں موجود غدار وطن جو ہے، جو سب سے بڑا غدار ہے پاکستان کا، اس کی تحریر اور تقریر پہ پابندی لگائی۔
وہ नाचता था, गाने गाता था और पाकिस्तान को गालियां निकालता था, पाकिस्तान के इदारों को गालियां निकालता था। अच्छा, उसका भी अंजाम बहुत बुरा है। मैं आपको बता नहीं, देखे ना, एक बंदा जो है यहाँ पे, आपको पता है कि सबसे बड़ी बीमारी जो है, सबसे बड़ी बीमारी जो यूरोप में समझी जाती है, वो ये है तन्हाई। आप मतलब जो है तन्हा हो जाए, ठीक है ना जी, आपको पूछने वाला कोई ना हो, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। अब आप कुत्तों से बिल्लियों से दिल बहलाते रहे तो वो जो ये भी एक बहुत बड़ी सजा है। और इनके मुंह बिगड़ चुके हैं, इनकी शक्लें बिगड़ चुकी हैं। आप देखें ना, वो सर्जरी वाली की शक्ल बिगड़ चुकी है, ठीक है ना जी। ये पाकिस्तान से गद्दारी की सजाएं मिल रही हैं। और ये बिल्कुल हमारे दोस्त ने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान नहीं लाना चाहिए इनको, ये मर के भी यहाँ पाकिस्तान नहीं आएंगे भी नहीं। मैं भी आपको ये भी बता दूं, एक तो इनको हमारी सरजमीन जो है वो कबूल नहीं करेगी, और दूसरा ये है कि ये यहाँ आएंगे ही नहीं। ये देखे ना, जो अपनी वालदा की मैयत के साथ नहीं आए, ठीक है ना जी, उनका आप क्या सफर कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान। अच्छा, अब आप दूसरी जो अहम बात आपने अभी की है कि पाकिस्तान के गद्दारों के साथ जो है क्या सलूक होना चाहिए। पाकिस्तान के गद्दारों के साथ हमारे दोस्त ने जो कहा, यही सलूक होना चाहिए कि ये जिन जिन आकाओं को ये पसंद करते हैं उनके सर। देखो, वो जो अल्ताफ हुसैन की आपने बात की, वो आपने तो तहरीर तकरीर पे पाबंदी लगवाई है, लेकिन वो हिंदू होने की बातें करता है, कभी इस्लाम। इनका आखिरत यही है सर, इनकी आखिरत यही है। असल में ये हम नहीं करते, और ये एक मिनट जरा देखिए, इमदाद साहब, आपको पता है ईमान पे रहना ये कुछ छोटी बात नहीं है। बाखुदा हम दुआ करते हैं कि रब पाक ईमान पे रखी हमें। मौत और जब आखिरी सांस आए, कलमा तैयबा मुंह से निकले और हम बहैसियत मुसलमान इस दुनिया से, हमें बचाई को गदारी के लेबल से, हमें दुश्मनियों के लेबल से बचाई। मैं ना, अभी मैं चूंकि अब मामला आपने ऐसा छेड़ दिया है, एक और दोस्त ने, मैं बात करते चलो चलो, उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग मशीन LMM के नाम पर जो इन्होंने लूट मार की, उन्होंने अंदर की कहानी सारी बताई है मुझे। उन्होंने टूरिज्म का होटल बेचने के बारे में वो एक कहानी बताई है मुझे, और चीनी जब इंडिया में भिजवाई थी उसके हवाले से कहानियां बताई हैं। चीनी इंडिया में भेजने की बात हो रही है, जिनकी ताल्लुक दोस्तियां, अब अंदाजा लगाया ना, अल्ताफ हुसैन का ताल्लुक भी इंडिया के साथ रहा के लोगों को ट्रेन करना, और उनके बाकायदा आपके सामने आ रहे हैं, नाम सामने आ रहे हैं। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ का देख लें, सज्जन जिंदाल, मिटल, जिन लोगों से मिलना जुलना, फिर उनके घर आ जाना, फिर इनके अपना जूश लॉबी के साथ ताल्लुक, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने इस मुल्क के लिए करना क्या है। फिर ये समझते हैं कि वक्ती तौर पर दौलत, देखें हमारी उम्र भी गुजर ही गई है ना जी, हमने भी इतनी बहारें देख ली हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, इमदाद साहब, मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ उस रब्बे पाक का बड़ी करम नवाजी के साथ कि जो जिन प्राइवेट जेटों में ये सफर करते हैं, आपका भाई अजहर सिद्दीक भी उन प्राइवेट जेट में सफर करता रहा है। और मैं शुक्र अदा करता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं जेट की। वही मजी है ना, जिन महालों में जिन जगहों पे जाकर बाहर जाकर रहते रहे, रब पाक ने वो भी तौफीक दी, क्लाइंटों के साथ जाकर वो मैंने सारी बहारें एक एक चीज देख ली है। लेकिन याद रखिएगा, जो प्यार, जो मोहब्बत, जो मुल्क की इस मट्टी में है, वो कहीं नहीं है। ये तौफीक की बात है, ये रब पाक की करम नवाजी है आप जैसे लोगों पे, हम जैसे लोगों के ऊपर, कि उन्हें उस मट्टी से, आप यानी 20 साल से आप बाहर है, लेकिन आज भी आपकी सांस, महक, खुशबू उस मट्टी के लिए फिर रहे हैं। वरना आप भी तो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं ना, तो आप भी तो उनकी तरह याशी और लूट मार कर सकते हैं ना। बहरहाल दिल जज्बात थे, मैंने कहा मैं बात कर दूं, आप बात करें अब। देखें, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि मैं आप माशाल्लाह बड़ी खूब आपने खूबसूरत बात की है। आप अगर जेट में भी गए हैं, या आप अगर अपने दिल के इत्मीनान के लिए किसी भी सफ़र आपने अच्छी से अच्छी पूरा साइज जो है वो सफ़र किया, लेकिन आपके पीछे कोई आवाज़ें तो नहीं लगाता ना। सबसे बड़ी बात तो अल्लाह ताला ने रहमत ये की हुई है कि कोई ये तो नहीं। अच्छा, मैं अभी रोज़ाना हम प्रोग्राम करते हैं, हमारी जोड़ी है और दुनिया हमें कमेंट्स करती है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें ये कोई कहता काला चोर की आवाज़ें तो नहीं लगाता ना कोई, ठीक है ना जी। तो अच्छा, वो आज मतलब देखे ना, आज एक मिनट, इतने प्रोग्रामों में एक कमेंट सिर्फ दिया, वो कि नून लिख गया था, वो बात पे ना, एक कमेंट है, और हमारे इतने प्रोग्राम हो चुके हैं, मैं बता रहा हूँ
اور وہ بھی چلے وہ نون لکھ گیا تھا، لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ویورشپ کا اس وقت کم و بیش نہیں کو 2 ملین سے 2 ملین سے وہ تو اوپر جا چکی. کمنٹس ہیں نا. آپ یہ بتائیں جو کمنٹس لوگ دیتے ہیں وہ پولیٹیکل دیتے ہیں، ان کی رائے ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن کوئی ہمیں خدا نہ خواستہ کوئی چور تو نہیں کہتا نا، کوئی یہ پورا ٹبر پورا یہ. اچھا وہ دیکھیں میں کل آپ کو بتا رہا تھا، میں ذرا مختصر سی بات میں، کہ میں رات گیا تھا، میرے بیٹے نے ماشاءاللہ گاڑی خریدی ہے، ابھی اس نے نوکری سٹارٹ کی، ابھی اس نے پیسے جمع کیے، میرے پاس پیسے ہیں، میں اس کو 1000 2000 4000 پاؤنڈ کی گاڑی لے کے دے سکتا ہوں، لیکن میں آئی واز ویری ہیپی کہ وہ اس نے اپنے پیسوں سے، اپنی کمائی سے، اپنے رزق حلال سے گاڑی خریدی، اور چھوٹا سا بچہ ہے، وہ 20 سال کا بچہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ تو اللہ کا شکر ہے نا، یہ تو یہ ہوتا ہے رزق حلال، اس سے آپ اطمینان ہوتا ہے، آپ کو کوئی پیچھے سے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ دیکھیں یہ ہائیڈ پارک میں نہیں نکل سکتے. یہ پتہ ہے کہاں گئے ہیں کل؟ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، وہ پھر باتیں کرتے کہ آپ کو لندن کے واقعات سنانا شروع ہو جاتا ہوں. تو یہ کل گئے ہیں زبیر گل کے گھر، لندن کے بہت دور دراز علاقے میں، والتھم فارسٹ میں. اور وہاں بھی آپ کو پتہ کیا ہو گیا، وہ گاڑی ٹکرا گئی اور وہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. اور یہ پاکستان کی دشمنی جو ہے نا، یہ ان کے مقدر میں اب جو ہے ذلت لکھی گئی. ٹھیک ہے. جو بھی پاکستان کا دشمن ہوتا ہے اس کے مقدر میں ذلت لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ میرا یقین اور ایمان ہے اس بات پہ. جو ہم یہاں رہتے ہیں 20 22 سال سے، ہم ہر وقت پاکستان کے لیے ہمارا دل دھڑکتا ہے، پاکستان جانے کے لیے، پاکستان کی باتیں کرنے کے لیے، پاکستان روزانہ رات کو 4 5 دوستوں کو فون نہ کرنے ہمارا دل نہیں اطمینان ہوتا. اور یہ جو ہے ان کے مقدر میں ہے. ان کے بچے بتائے نا مجھے، دونوں بھائی جو ہیں، یہ دونوں بھائی کبھی پاکستان نہیں جائیں گے. کیوں؟ پاکستان قبول ہی نہیں کرے گا انشاءاللہ. ان کو اللہ ان کو یہ توفیق ہی نہیں دے گا، حالانکہ ان کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو یہ توفیق نہیں دی کہ جہاز میں بیٹھ کے 450 کی ٹکٹ لے کے لاہور اتر جائیں. اتر کے دکھان. ٹھیک ہے نا جی. اچھا یہ اتر کے دکھان. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو یقین سے یہ کہتا ہوں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ دیکھیں نا آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ جب پیرس سے واپس آئے لوگوں نے ان کی گاڑی کو کندھوں پہ اٹھا لیا تھا، آپ کو یاد ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ 1970s کی جو لیٹ 70s اور ارلی 80s کی، ان کی گاڑی کو انہوں نے کندھوں پہ اٹھا لیا تھا، پھولوں کے ہار اور پتہ نہیں کیا کیا استقبال ہوا. یہ دونوں بھائی، اچھا میں ان کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، یہ دونوں بھائی حسن اور حسین، اچھا اس میں آپ اس کو بھی شامل کر لیں، سلمان کو اور اس کو علی کو، یہ اور عابد شیر علی بگوڑے کو، یہ اور ساگڑا، یہ 5 6 لوگ جا کے دکھائیں پاکستان. ٹھیک ہے جی. اگر اتنے وہ کہتے ہیں نا مائی دے لال ہے نا، وہ کہتے ہیں ماں نے جمیا نا، تو لاہور اتر کے دکھاؤ. ٹھیک ہے. نہیں دے رہا ہوں، میں کہتا ہوں جی آپ آئے. ایک بات اور بتا دوں امداد صاحب، میں بڑی مزدار بتاتا ہوں. کئی دفعہ یہ شہباز شریف اور یہ جب جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہو، یہ مریم نواز بھی ایک گاڑی پھولوں والی ساتھ لے کے. اچھا وہ میں نے تحقیق کرائی تو پتہ لگا ان کے اپنے بندے ہیں، وہ باقاعدہ پھول خود خریدتے ہیں. آپ کمال کرتے ہیں. آپ نے تحقیق کیوں کرائی؟ میں آپ سے اس بات سے، میں آپ نے تحقیق کیوں کرائی؟ دنیا کو پتہ یہ پھولوں والے ہیں، یہ وہ عبداللہ ہاروں والا کمال ہو گیا، ہار موتی ہے، یہ تو ان کا خاندان پیشہ ہے. یہ پھولوں والوں کو ساتھ لے جانا، یہ ان کا خاندان. اللہ اکبر. اظہر صدیق صاحب آپ نے کیا بات کی؟ یہ تو ان کا پھولوں والا ہاروں والا جو ہے. اچھا وہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، وہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو زیارات ہوتی ہیں ادھر بھی پھولوں والے ہوتے ہیں نا، ہاروں والے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تو ان کا خاندانی پیشہ ہے. اگر آپ کبھی قریدیں تو آپ چلے جائیں لوہاری. میں آپ کو بتاؤں لوہاری گیٹ، جی ناظرین جانتے ہیں لاہور کے رہنے والے، لوہاری گیٹ کارنر پہ چلے جائیں. میں ویسے ایک اور بھی بات بتاؤں، وہ تو شرفا ہے، وہ جو میزا پھلیرا اور ان کے وہ پھلیروں کی جو ہماری وہ بھی ایک رائم برادری کا میں نے بتایا تھا نا، ایک مالی جو طبقہ ہے، تو وہ ان کو چلے جائے. میں کہتا ہوں وہ بھی اگر ان کو آن کر دیں گے نا، وہ کہیں گے جی ساڈے کو ہار ضرور لے جاندہ رہا ہوئے گا امرتسر چنا دادا پردادا، پر اسی انہاں دے ساڈی برادری نہ کوئی تعلق نہیں، کوئی اون نہیں کرے گا کوئی. آپ بتائیں کون اون کرے گا؟ مجھے بتائیں. وہ بریانی کھانے والا ہی اون کرے گا، وہ بریانی کھائے گا، بریانی کھا کے اس کے بعد اون کرے گا میاں دے نعرے بجن. نہ آپ مجھے بتائیں کون ان کو لاہور کی سرزمین پہ، پاکستان پہ کون اون کرے گا؟ مجھے بتائیں. آپ کو اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا نا کہ وہ یہ تھا، آپ نے بڑا زبردست بات بتا دی. یعنی انہوں نے خود ہی بندے رکھے ہوئے. آپ پر پرانا بھائی پیشہ جو ہے وہ ایک گاڑی میں پھول لے کر جاتے ہیں اور وہ جا کے شو کرتے ہیں، لوگوں میں بانٹتے ہیں کہ تم پھینکو ہمارے اوپر. اندازہ لگائیں یہ اوقات ہے ان کی. اور وہ دل سے پیار سے محبت سے کوئی بندہ بتاؤ جو گھر سے لے کر آتا ہے پھول. اس کی باقاعدہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تحقیق جو کاروباری کا خاندانی پیشہ تھا نا یہ پھولوں والا،
تو یہ پھول ساتھ لے کے جاتے ہیں, گاڑی میں رکھ کے لے کے جاتے ہیں, اور پھر بعد جا کر دکھاتے ہیں کہ لوگوں نے پھول, وہی بانٹ رہے ہوتے ہیں. وہ ویڈیو کسی دن آ جائے گی, وہ ساری آئندہ جب یہ بانٹ رہے ہوتے آ جائے گی. سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی, فنی ویڈیو ہے, تو اس میں وہ ایک بندہ جلدی سے اٹھ جاتا ہے رات کے وقت سویا ہوا, وہ باہر سے آواز آتی چور چور چور, وہ جلدی سے اٹھ کے اپنی بیوی کو کہتا پھول لے میاں صاحب آ گئے ہیں جی. بات یہ ہے اچھا یہ ہم نے کوئی ٹائٹل نہیں دیا ان کو, اللہ کی قسم ہم نے, یہ میں قسم کی بات کر رہا ہوں, یہ ٹائٹل ہم نے نہیں دیا اس کو. مجھے بتائیں ہائیڈ پارک میں جب یہ گزرتے ہیں اپنے بیٹے کے دفتر سے سڑک کراس کر کے گھر جاتے ہیں, میرا پپر کھڑا ہوتا ہے جو ان کو آوازیں لگاتا ہے. مجھے بتائیں میرا کھڑا ہوتا ہے جن کو آوازیں لگاتا ہے. کمال آپ نے کہی ہے, وہاں کوئی پھول پھینکنے والا نہیں ہے. کمال کر دیا آپ نے کہ وہاں تو گالیاں نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں, پھول پھینکنے والا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا وہاں پر. میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ وہ لڑکا ہے وکاس, وہ تاک میں رہتا ہے, وہ ٹک ٹاکر, وہ تاک میں رہتا ہے. کدو میں نے گالا کرنا دے ویڈیو. اچھا وہ دیکھیں ایک عورت ہے, ایک عورت ذات ہے, عورت ذات, وہ بیچاری کہاں رہتی ہوگی, آپ اس کی پنجابی سے اندازہ لگائیں, شاید وہ ساؤتھ ہال میں رہتی ہوگی. ساؤتھ ہال میں یہ بھی بتا دوں نا, لوگوں کو پتا ہے کہ ہائیڈ پارک اور ساؤتھ ہال میں گھنٹہ 2 گھنٹے ڈرائیو کرنے یا اس میں جانے میں لگتے. وہ وہاں پہنچی ہے ان کے دفتر کے بعد, کہہ رہی ہے بھاجن پاکستان لٹیا, پیسہ واپس کر دیو, تالا عذاب کر دیتے. دیکھیں وہ اس عورت کے جذبات دیکھیں, کون ہوگی وہ بھی. وہ مجھے ایک بات بتائے, آئی ایس این عورتیں بھی رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ جو گھروں سے اپنی بیچاری ہانڈیاں روٹیاں چھوڑ کے, تو ان کو کیا بیوقوف ہیں یہ لوگ. اچھا وہ لوگوں کے دل کی آواز ہے سر, وہ لوگوں کے دل کی آواز ہے. اور میں نے آج یہ بات کہی سر صدیق صاحب, میں نے قسمن یہ بات کہی کہ ہم نے ان کو یہ ٹائٹل نہیں دیا. ہم کون ہوتے ہیں ٹائٹل دینے والے؟ ملکہ, اچھا یہ مزے کی بات ہے, ملکہ لوگوں کو سر کا خطاب دیتی ہے, ایم بی کا خطاب دیتی ہے, او بی کا خطاب دیتی ہے. ان کو الگ خطاب مل گیا چور کا. حیرت ہے برطانیہ میں آ کے بھی ان کو یہ ایسا خطاب مل گیا کہ جو, یعنی میں تو یہ حیران تھا, یہ 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں, اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ملکہ جو برطانیہ کی ہے وہ اس مرتبہ, ہر سال میں یہ سوچتا ہوں جب ان کی لسٹ آتی ہے تو میں بغور وہ لسٹ پڑھتا ہوں کہ شاید وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے ہمارے جو پاکستان کے PK1 پہ شاہانہ انداز میں, ان کے انداز میں آنے والے, ان کے سمجھے شاید یہ بھی شاہی خاندان کے کوئی ہیں, تو ان کو کوئی اعزاز دے دے, وہ خلط دے دے. لیکن وہ جب بھی میں لسٹ دیکھتا ہوں اس میں شرفا کے نام, اور جب ان کا دیکھتے ہیں تو یہ اپنے بیٹے کے دفتر سے اپنے گھر تک کی گلی کراس کرنا, ہائیڈ پارک کا پارک کراس کرنا, وہ میرا خیال میں کہ وہ ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اور لوگ وہاں پہ ان لگانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. وہ میچ نہیں ہوتا جناب, مجھے تو نہیں. اچھا یہ ان کی قسمت میں لکھا جاتا ہے. اچھا ایک مجھے وہ بتائیے گا, بڑے پیغام آئے ہیں کہ وہ جو ہم نے آواز سنائی تھی دوستوں نے بھیجی, ہم نے دوستوں کی آواز اسی طرح بھجوا دی, وہ سعید کے بارے میں سب کو لوگ کنفرم کر رہے ہیں کہ بٹیاں پھینکنے والا. آپ کے پاس بھی کوئی آیا, کچھ لوگوں نے کہا بشیر کو پھینکا تھا نا, بشیر کو. ہاں بشیر کا جو ہے وہ آپ کو بھی پیغام یہی آیا, میسج یہی آئے ہیں. میں آپ کو ایک اور اس میں بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات بتاتا ہوں. ہم نے آج تک جتنے بھی پروگرام کیے ہیں اس میں ڈینائل کی بجائے توصیف آئی ہے اور کنفرمیشن آئی ہے لوگوں کی طرف سے. لوگوں نے کنفرم کہ آپ نے, بلکہ ہماری آدھی بات انہوں نے کہا آپ کی آدھی بات, آدھی ہم بتاتے ہیں آپ کو, سچ ہم آپ کو اور بتاتے ہیں. اچھا وہ چونکہ پروگرام کا وقت اتنا نہیں ہوتا کہ ہم ساری باتیں شامل کر سکیں, لیکن اگر آپ ہمارے کسی کو بھی شک ہے تو ہمارے کامنٹس بیکس میں جائے, وہاں پر دیکھیں لوگ افریقہ سے, امریکہ سے, ویانا سے, دنیا بھر سے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے. آپ ہم سے پوچھیں, ابھی ناصر بٹ کے بارے میں ایک صاحب بتا رہے تھے, آج ایک آڈیو آپ کے پاس آئی تھی, تو وہ اس کے بتا رہے تھے, وہ میں دو کے قتل کا, اور وہ سارا بتا رہے تھے کس طرح نکالا ان کو. بڑی وہ چونکہ لمبی تھی, وہ ہم کسی دن اور چلائیں گے. چلیں اب چونکہ پروگرام ہمارا اختتام کی طرف ہے, میں نے رات کے پروگرام میں جنرل جو قومی سلامتی کے امور کے حوالے سے میٹنگ ہوئی, بریفنگ, میں تفصیل نہیں بات کر رہا, میں سننا آپ سے, آپ کا کیا اوپینین ہے, یہ گھٹنے پکڑنے والے کو کیا بنے گا, انہوں نے جا کے معافی منتے. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے نوازا ہے. جو اس وقت ٹیم ہے, جنرل عاصم باجوہ, ان کے ساتھی جنرل افتخار باجوہ ISPR میں, اور جنرل فیض حمید جو ہیں ISI میں. میرے کے مطابق میں نے بے شمار کتابیں پڑھی انٹیلیجنس پہ, میرے بے شمار لوگ جو ہیں دوست ہیں جن کا. ایک منٹ میں ذرا کلیئر کر دوں, چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب,
اور DG ISI فیض حمید صاحب، جنرل فیض حمید صاحب، اور بابر افتخار ہیں DG ISPR. وہ جلدی میں اب نکل جاتا ہے، آج بات کریں. جی، یہ جو میں آپ کو نام بتا رہا تھا، یہ 3 لوگوں کی جو ٹیم ہے، یہ اس وقت میں نے دنیا بھر میں نے کہا کتابیں پڑھی ہیں، موساد پہ بھی پڑھی، میں نے جو ہے CIA پہ بھی پڑھی ہیں، ان کا طریقہ کار کے بارے میں بھی. میرے بے شمار دوست ہیں جو انٹیلیجنس اداروں میں ہیڈ بھی رہے پاکستان میں، اور ان سے بھی میری ملاقاتیں رہتی ہیں. اس وقت میں اپنی زندگی کے تجربے میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا کی بہترین ٹیم جو ہے وہ آپ کو میسر ہے پاکستان کو. دنیا کی بہترین آرمی اسٹریٹجک ٹیم اور دنیا کی بہترین انٹیلیجنس اسٹریٹجک ٹیم آپ کے پاس موجود ہے. نیچے والوں کا تو آپ خیر تصور ہی چھوڑ دینا، جو جانے دینے والے لوگ ہیں. یہ تو اوپر والوں کی بات کریں. اچھا، اب آپ نے کہا کہ کل اجلاس میں، کل پہلی تو بات یہ سب سے بڑی بات جو ہوئی ہے کہ ان سب کے کیمرے انہوں نے جو ہے نا، موبائل فونز اور کیمرے جو ہے نا، وہ بالکل انہوں نے باہر رکھوا لیے تھے. ان کو پتا تھا یہ بڑے کریزی ہیں اور ان میں غدار بنے ہیں، یاس صادق کی طرح کے کوئی بھی ویڈیو بنا دیں گے اور کہیں گے کہ جی وہ جنرل باجوہ جو ہے گڑگڑا رہے تھے شہباز شریف کے سامنے. لیکن اصل بات میں سامنے آ ہی گئی نا سر، کئی مہینوں کے بعد آ گئی. اچھا، پہلے بھی یہ گڑگڑائے تھے، آپ کو پتا ایکسٹینشن کے معاملے میں یہ ساری انہوں نے لندن بلا بلا کے اپنے جو ان کے MNS تھے ان سے حلف لیے تھے، اور اب بھی کل جو ہے نا گڑگڑاتے رہے 15 منٹ جو ہے نا. اچھا میری بات سنیں، میں نہیں کہتا، چلے میں یہ بھی نہیں کہتا آپ گڑگڑاتے رہے، آپ پاؤں پڑ گئے، پاؤں پڑ گئے، میں نہیں کہتا، چلے پاؤں تو آپ پڑے ہی ہے نا. مجھے وہی بوٹ جو فیصل واڈوا نے ٹیبل پہ رکھا تھا نا، آپ کل اس کو چاٹنے کی پوری کوشش کرتے رہے. اچھا، اب میں یہ نہیں کہتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا. اصل مثبت سوچ بتا رہا ہوں میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جنرل عاصم قمر جاوید باجوہ اور ان کی ٹیم پاکستان کی محافظ ٹیم ہے. آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، آپ کو یہ پتا چل گیا کہ جن غداروں کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اب یہ نا یہ معاملہ نہیں چلے گا، پاکستان کے محافظ ہیں یہ، تو آپ کو مجبور ہو گئے آپ. اچھا، پھر مزے کی بات سب سے بڑی جو بات ہے نا، یہ ہے پیری دے پی گئے سر جی، ٹھیک ہے نا جی. پیری پی کے انہوں نے ایک اور التجا کی تھی، پیری پی کے میں نے کہا جی وہ تسی دسو کہ اڈے مجھے بتائیں کہ جنرل صاحب وہ اڈے دینے کی کیا بات ہے. انہوں نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ آپ عمران خان سے پوچھے، یہ عمران خان کا کام ہے فیصلہ کرنا، وہ سربراہ ہے حکومت کا، چیف ایگزیکٹو ہے، یہ آپ سے پوچھے. وہیں پہ ہوش پڑ گئی، سارے امیدوں پہ ہوش پڑ گئی، ٹھیک ہے نا جی. وہاں پہ پھر 10 کھڑے ہو گئے، اور 10 آج انہوں نے ایک اور کام کیا نا، میں آپ کو بتا دوں. لندن سے انہوں نے یہ دیکھیں نا، یہ بڑے میں بتا دوں نا ویڈیو ماسٹر ہیں. ان کے ہار روڈ پہ دکان ہے، مجھے لگتا ہے آپ تو پھولوں والا کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ پھولوں کا کام چھوڑ کے انہوں نے ہار روڈ پہ ایک جو ہے نا وہ دکان بھی کھول دی تھی، جہاں وہ لکھا ہوتا ہے یہاں پر ہر قسم کی ویڈیو دستیاب ہے. ہر قسم کی سمجھتے نا آپ والی ویڈیو دستیاب. بالکل. اچھا، انہوں نے کیا کیا آج، میں آپ کو جو یہ ضرور سنیے گا میری بات. انہوں نے آج کئی مہینے پرانی اپنے 4 وہ جو ان کے مارگیج رپورٹر ہیں ان کے لوگو آگے لگے ہوئے ہیں، اور کئی مہینے. اچھا، سما ٹی وی بند ہو گیا، سما کا بھی لوگو لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہاں لندن بند ہو گئی ہیں جی، بھی لوگو لگا ہوا ہے. تو انہوں نے یہ ایک ویڈیو چلائی ہے جس میں میاں صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا جھگڑا جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، فوجیوں کے ساتھ جو شہادتیں دے رہے ہیں. ہمارا جھگڑا جو ہے وہ اوپر کے چند لوگ. اب مجھے بتائیں فوج کے ڈسپلن کو سمجھتے ہیں یہ لوگ؟ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ ڈسپلن کیا ہوگا؟ یہ نیچے والوں کو یہ سمجھتا ہے سپاہیوں کو بیوقوف بنا لیں گے. میں کہتا ہوں سپاہی بھی آپ کو پہچان چکے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. فوج کے وہ جوان جنہوں نے شہادتیں دی ہیں وہ ہمیشہ اپنی سپریم کمانڈر کے حکم پر دیتے ہیں شہادتیں. ان کو پتہ ہوتا ہے جب ان کو اعتماد ہوتا ہے اپنی کمانڈ پہ تو پھر وہ وطن کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. اور یہ اعتماد جو ہے یہ فوج کا خاصہ ہے، یہ ڈسپلن ہے ان کا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ پرانی ویڈیو کئی مہینے پرانی آج چلوائی ہے، آج اپنے سوشل میڈیا وہ جو کیمپ ہے نا ان کا، وہ سڑک کے اوپر جو کیمپ ہے، ٹھیک ہے نا. یار گرمی بھی بڑی تھی، شاید ان کو کوئی شزان کے جوس شوز بھی مل گئے ہوں. شزان بھی ایک مخصوص کمپنی ہے نا، تو وہ اس کے جوس شوز مل گئے ان کو. تو وہ جناب آج وہ اچھا پرانی بھی. میں بڑا پریشان ہوا یار ہم بھی ادھر موجود ہیں، ہمیں تو ایسے نہیں بلاتے نا. ان کو پتا کہ یہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں گے، سوال کریں گے جو ان کی مرضی کا نہیں ہوگا. تو وہ انہوں نے پرانی ویڈیو چلائی. تو میں نے دوستوں کو پوچھا یار تسی اتنے گئے سو؟ انہوں نے کہا پاجی اسی اپنے کما تے گئے ہیں، تو بہت پرانی ویڈیو ہوگی ہے. اچھا، وہ کیوں چلائی ہے؟ کیونکہ کل چھوٹے بھائی جان اتنے پیری پے سن، بڑے بھائی جان ایتھے پرانی ویڈیو چلا رہے سن. ویڈیو ماسٹر، ٹھیک ہے جی. وہ ناصر بٹ بھی کھڑا، ویڈیو ماسٹر ہے یہ، ٹھیک ہے نا جی. اچھا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اب VCR کا زمانہ نہیں ہے سر، کا زمانہ ہے. اب وہ 75 پہ کرائے پہ لا کے لوگ فلمیں نہیں دیکھتے.
کہ اس میں جون سی مرضی آپ سی ڈی چلاتے بعد میں پتا ایک ہی چل گیا بھی، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں. اب لوگوں کو پتا ہے کہ نعتوں والی سی ڈی کون سی ہوتی ہے اور گانوں والی کون سی، سب پتا ہے لوگوں کو. اور ویڈیو کون بناتا ہے اور ٹک ٹاک کیا ہوتی ہے. آپ کئی دفعہ دیکھیں ویڈیو آئے گی نیچے لکھ دیں گے لوگ فیک ہے، لوگ کہیں گے فیک ہے جی، پتہ چل جائے گا فیک. بچے کو پتا امداد صاحب ہمارا ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے ہو گیا، چونکہ ہمارے پاس وقت، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اسی ٹائم پہ رہیں، اور گفتگو ہماری کافی ڈیٹیل میں ہو چکی ہے اور سارے ایشوز پر بات ہو چکی ہے. پوائنٹس میں آپ کو وائنڈ اپ دے دیتا ہوں. ایک تو آپ نے جو پہلے ہمارے دوست نے ویڈیو بھیجی کہ پاکستان کے غداروں کے لیے پاکستان میں بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بھی نہیں ملے گی انشاءاللہ تعالی. ان کا وہی حال ہوگا کہ لوگ بعد میں جا کے کوئی تاریخ میں دیکھا کرے گا یار وہ بھارت کی جاتی عمرہ کی کون سی گلی ہے جس میں میاں صاحب دفن ہے. اللہ معاف کرے، یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے اپنے وطن سے محبت ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو غداری کرے گا وہ گمنام مرے گا، گمنام ہی زندگی گزارے گا، آخرت بھی خراب ہو. فرشتے بھی پوچھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیے گئے وطن کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، تمہیں وہاں پھینکیں گے جہاں جو تپتی ہوئی آگ ہوگی. اور یہ اس کا دوسرا جو ہمارا پوائنٹ تھا کہ اب یہ پھر معافی تلافیوں پہ آ گئے ہیں. اب وہ جو ان کے جو سرجری والی نانی اماں تھی وہ جو دسمبر سے پہلے بگا دیں گے، دسمبر کے بعد یہ کر دیں گے، ان کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان نہیں جانے والا. عمران خان اس ملک کا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس ملک کو اب صحیح راستے پہ چلا کر اور صحیح راستے پر گامزن کر کے ہی دم لے گا. بہت شکریہ جی، آپ نے پروگرام سارا دیکھا، کمنٹس میں ضرور بتاتے رہیں اور شیئر کرتے رہا کریں چیزیں، اور ہم کوشش کریں گے جو آپ تک انفارمیشن بھیجتے ہیں ہم اس پر ڈسکس بھی کرنے. اجازت دیجیے گا، السلام علیکم، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد.